आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं, हमने मखसूस कर रखे हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात को जमा करते हैं, फिर उन सवालात को उन एक तरतीब के साथ अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर अवामुन्नास से लेते हैं, वीडियो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और वो भी हम एक तरतीब के साथ पेश करते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। मकसद ये कि हमारे जहनों में कोई इबहम, कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी गुत्थी ना रहे जहनों में कि जो उलझी रहे। हमारा दीन मुकम्मल है, हमारे दीन के पास अनफुस व आफाक के हर मसले का हल मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक महबूब और मकबूल नाम, सब आपसे वाकिफ़, रोज़नामा दुनिया के कॉलम निगार, कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं आपकी। पयाम सुबह का लाजमी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और हम मुफ्ती साहब से हमेशा सीखते हैं। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सूरह जुमा और आयत नंबर 9। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। मोहम्मद अली साहब का सवाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत में। हर तरह का सवाल आता है, तो ये सवाल है छोटा सा। वो ये कहते हैं कि मैं एक गैरतमंद भाई हूँ, लेकिन मजबूरी की हालत में क्या मैं अपनी बहन के घर मुस्तकिल क़याम कर सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। अनीक अहमद साहब, ये बात तो वाज़ेह है कि शरन भाई की किफ़ालत बहन के ज़िम्मे नहीं है, लेकिन शरीयत सिले रहमी को एक आला कदर समझती है। क़राबत के रिश्तों का लिहाज करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना ये अच्छी बात है,
لیکن چونکہ اگر ان کی بہن خود ان کے اپنے ذرائع معاش بھی ہیں تو ان کو اجازت دے سکتی ہیں. اگر بہن کا انحصار بھائی کی آمدنی پر ہے کیونکہ شوہر بیوی کا کفیل ہوتا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت سے اگر اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر بھائی ضرورت مند ہے تو یہ ایک اچھی قدر ہے، اچھی صفت ہے، صلہ رحمی ہے، اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور سہارا بننا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شعار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، کچھ باتیں اور ذہن میں آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے سماج کے اندر ایک بہن کو بڑا ایک اہم مقام دیا جاتا ہے، اور ہماری نفسیات میں یہ بات ہے کہ بہن کے گھر سے پانی بھی نہیں پینا چاہیے. دین کیا آداب بتاتا ہے ہمیں؟ جیسے بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، کوئی تحفہ دو بہن کو، وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، بہن جب بالغہ ہو جائے، اپنے گھر کی ہو جائے تو وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے، اپنا ایک مستقل اور با اختیار وجود رکھتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ بہن کے گھر پانی بھی نہیں پینا چاہیے، جیسے ہمارے یہ ایک مبالغے کے طور پر ہے. یعنی بہن کے گھر ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا نہیں چاہیے یا رہنا نہیں چاہیے. تو بہن کے پاس گنجائش ہو، بہن اجازت دے تو اس کے گھر میں نہ کھانے کی ممانعت ہے، نہ پانی پینے کی ممانعت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی عام سب مسلمانوں کے لیے یہ فرمان ہے کہ تہادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ آپس میں تمہاری محبت میں اضافہ ہو. تو بہن کو ہدیہ دینا بھی اچھی بات ہے. بہن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ بھائی کو ہدیہ دے تو اس کے قبول کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج یا خرابی نہیں ہے. ایک دوسرے کو ہدایہ اور تحائف کا لین دین یہ ہماری معاشرت میں بھی ایک اچھی قدر ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی اسے پسند فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معذرت اور کے ایک حدیث میں جی یہ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے آزمایا یا 2 بیٹیوں سے آزمایا اور اس نے انہیں پالا پوسا، کفالت کی، تربیت کی، یہاں تک کہ انہیں اپنے گھر کا کر دیا، تو وہ اس کے لیے نار جہنم سے حجاب بن جائیں گی، یعنی نجات کا باعث بنیں گی. صحابی عرض کرتے ہیں کہ پہلے حضور نے 3 بیٹیوں کا ذکر فرمایا تو صحابی نے سوال کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی یہی اجر ملے گا. پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان ہے اگر میں کہتا کہ کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو حضور فرماتے کہ اس کا بھی یہ اجر ہوگا. پھر حدیث پاک میں آیا کہ اسی طرح جس کی کفالت میں بہنیں آ جائیں اور وہ ان کی تعلیم دے، تربیت کرے، کفالت کرے، گھر کا کرے، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نار جہنم سے نجات کا وسیلہ بنے گا. اللہ اکبر. ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے احمد الطاف صاحب کا کراچی سے کہ مفتی صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو دوران نماز الحمدللہ
ہمیں کہنا ہوگا اور سننے والوں کو یرحمک اللہ کہنا ہوگا؟ انیق احمد صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو اس کو حتی الامکان ضبط کرنا چاہیے اور منہ کے آگے ایک ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بے اختیار نکل جائے تو چونکہ یہ کلمہ نماز کے منافی نہیں ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ارادتاً اور قصداً الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے اور سننے والے کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات، کیونکہ نماز کے دوران میں تمام تر توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، بس ٹھیک۔ لیکن اگر بے اختیاری میں زبان سے اگر الحمدللہ نکل گیا تو اس پہ کوئی کیونکہ کلمہ منافی نماز نہیں ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ قرآن کا بھی ایک کلمہ ہے تو اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک، سلمان صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ معذرت کے کیا معنی ہیں، اور مفتی صاحب کیا معذرت کرنے والے کی معذرت قبول کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے؟ کیا معذرت اور معافی میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو وہ ازراہ کرم وضاحت سے بیان فرما دیجیے۔ انیق احمد صاحب، معذرت کے لفظی معنی ہیں اپنی کسی غلطی یا خطا کا عذر پیش کرنا۔ ٹھیک، عذر پیش کرنے کے معنی کہ کسی درجے میں جسٹیفائی کرنا۔ جیسے 11واں پارہ ہے، غزوہ تبوک میں 80 کے قریب لوگ ایسے تھے جو نہیں گئے تھے، جبکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نفیر عام کا اعلان کیا تھا، یعنی سب جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو فرمایا تھا کہ سب نکلو، تو کچھ لوگ نہیں گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ اس وقت ایک افواہ آئی تھی کہ قیصر نے بڑا لشکر جمع کیا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضور نے مشاورت سے طے کیا کہ قبل اس کے کہ وہ آ کر مدینے پر چڑھائی کریں، خود آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ پھر اس حکمت سے اللہ نے یہ کیا کہ ان کو مقابلے میں آنے کی جرأت ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک، تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو باخبر کیا کہ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ واپس لوٹ کر ان کے پاس مدینہ منورہ جائیں گے تو وہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، اے رسول آپ کہہ دیں کہ تمہیں کسی عذر خواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ قد نبأنا اللہ عن اخبارکم، اللہ نے تمہاری باتیں، اندر کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کا انجام تم کو بتا دیں گے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اعراض کرنے کا کہیں تو آپ اعراض کر دیں۔ تو اس لیے معذرت کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، البتہ یہ ایک اعلیٰ انسانی قدر ہے، کسی کا عذر جائز ہو، عذر مقبول ہو۔ اور جہاں تک عفو کا ہے
کہ اس کی غلطی کو معاف کر دینا، کیونکہ عذر قبول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جس غلطی پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے تھا، اس کی پکڑ ہونی چاہیے تھی، وہ نہ کرنا۔ ٹھیک۔ اور معافی کے معنی ہیں کہ اس کی غلطی کو معاف کر دینا تاکہ اس کا اخروی اعتبار سے کوئی مواخذہ، کوئی جواب طلبی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید میں دعا کی تعلیم دی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تمہارا مواخذہ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے ہمارے رب تو ہم پر آزمائشوں کا، مشکلات کا وہ بوجھ نہ ڈال، یا احکام کا وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا۔ جیسے بنی اسرائیل پر 50 نمازیں فرض تھیں، اور جیسے انہوں نے جب بچھڑے کی پوجا کی تو فرمایا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اب تمہاری توبہ کی قبولیت تب ہوگی کہ توبہ کرو، اور ان پر تاریکی مسلط کر دی گئی اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بعض روایات میں 40,000، بعد میں 70,000 قتل ہوئے، پھر جا کر توبہ قبول ہوئی۔ اور فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار کہ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا، عفو کے معنی مٹانے کے ہیں، غفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ تو مٹانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اتنا کریم ہو جائے کہ گناہوں کو ختم ہی کر دے، اور غفر کے معنی یہ ہیں کہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے اور مواخذہ نہ فرمائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عفو و مغفرت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو عفو بڑا درجہ ہے، ٹھیک، بڑا مقام ہے، عذر اس سے کم تر چیز ہے۔ اور یہ دونوں قدریں جو ہیں یہ واجبات میں سے نہیں ہیں، مستحسنات میں سے ہیں۔ جیسے سورہ النور میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عزیز مصطح بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے آپ کو ذہنی اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اور آپ کو بشری تقاضے کے مطابق غصہ آئے، اور آپ نے فرمایا اب میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو فضیلت والے اور شان والے ہیں اور مالی کشادگی والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے قرابت داروں کی، مسکینوں کی کفالت نہیں کریں گے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ اکبر، کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے تو تمہیں بھی اپنے قصوروار کو معاف کر دینا چاہیے۔ جناب صدیق اکبر نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے زیادہ ان کی کفالت کرنے لگے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ من اعز عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے تیرا سب سے عزیز ترین محبوب بندہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ من اذا قدر
غفرا کہ کوئی اس کا قصوروار ہو اور یہ اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی معاف کر دے، یہ وہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر خدا الہی خصلتیں پیدا کرو۔ اس کو ایک شاعر نے ربائی میں منظوم کیا ہے کہ موسیٰ نے عرض کی اے بار خدا کون ہے تیرا بندوں میں سوا، ارشاد ہوا بندہ ہمارا وہ ہے جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ۔ کیا بات تو معاف کرنا بہت بڑی اعلیٰ قدر ہے، اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے رسول کی سنت جلیلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے لیکن ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ تخلقوا باخلاق اللہ آپ نے فرمایا اپنے اس اندر حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ جس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہو تو اس کو معاف بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس ذیل میں ذرا سی بات اور، یعنی آپ تلقین فرما دیجئے، تعلیم فرما دیجئے، ہمارے معاشروں میں اب وہ ایک یہ کرختی پیدا ہوتی جا رہی ہے، جب تک انتقام نہ لے لیا جائے تب تک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ انا کو تسکین نہیں پہنچتی۔ سڑک پہ ہم دیکھتے ہیں، ادھر ادھر خاندانوں میں دیکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا گویا تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز، یہ صفت، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو معاف کر کے میں یہ توقع رکھوں کہ اے اللہ میں نے یہ معاف کیا کیونکہ تیرا حکم ہے تو اس کا اجر مجھے تجھی سے چاہیے۔ بالکل، یہ تخلقوا باخلاق اللہ کہ اپنے اندر اللہ کی پسندیدہ عادات کو پیدا کرو۔ تو عفو یہ اللہ کی صفت جلیلہ ہے، عفو غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ تو جو بندے اس کے حکم کے مطابق اپنے قصوروار کو معاف کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری خطاؤں اور قصوروں کو معاف کرے گا۔ آج کل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ اتنے مغلوب الغضب ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں اور قتل، نوجوان لڑکے ایک دوسرے کو معمولی مسئلے میں جان سے مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بہیمانہ اور درندگی کی خصلتیں ہیں۔ یہ پیدا کیسے ہو آدمی میں، دلوں میں نرمی کیسے آئے؟ یہ تو تب آئے گی کہ ہمارا ایک تو گھروں میں تربیت کا اہتمام ہو، ماں باپ کی جو عادتیں ہیں ان میں بھی عفو و کرم چھلکتا ہو، پھر ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا اہتمام ہو، لیکن ہمارے ہاں خیر کے کاموں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا میڈیا میں جتنا فساد کے کاموں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کا بھی نوخیز نسل پر جو ابھی شعوری عمر میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ جو برائی کے معاملات ہیں ان کو خبر کی حد تک رہنا چاہیے، ان کی بڑے پیمانے پر تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ قدریں ہیں، اعلیٰ خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، اچھے کردار کے نمونے چن کر تلاش کرنے چاہیے اور ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر، نظیر کے طور پر، مثال کے طور پر اور ایک آئیڈیل اور مثالی کے طور پر قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر اچھائی اور اچھے انسانوں کو قدر و منزلت ملتی ہے، اکرام ملتا ہے، تکریم ملتی ہے۔ مگر جب ماحول اخلاقی اعتبار سے
اتنا پست ہو جائے کہ جو قوم کی قیادت پر فائز ہیں انہیں رات کو نیند نہ آئے جب تک دوسرے کی انسلٹ نہ کریں، توہین نہ کریں، تذلیل نہ کریں. اس کلچر کو بھی روکنا چاہیے اور اس کا بند ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں گداز پھیلے. کیا اچھے لوگ ہوتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے رہتے تھے اور محض خوشنودی رب کی خاطر. بالکل. اللہ اکبر. اچھا، شکریہ بھی کہنا چھوڑ دیا ہے ہم نے. جی ہاں بالکل. شکریہ ادا کرنا یہ بھی بہت اعلیٰ قدر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کوئی انعام فرمائے پھر بھی شکر ادا کرو، اور اگر اللہ کے بندوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن پاتا. تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اور نعمتوں کا اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے خدا نخواستہ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لاؤ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو خوشی اس بات کی ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو، تم ایمان لاؤ، تم نیک بنو، کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازے. سبحان اللہ. تو عذاب دینا یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت اور قانون ہے. اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کے حقدار بنو، اس کی جنت کے حقدار بنو، اس کے مقرب اور مکرم اور محبوب بندے بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ یا شکر کیسے ادا کرے گا. مفتی صاحب، چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹائی باندھنا غلط ہے، آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے دیں، مہربانی. ایسا ہے کہ بعض علماء نے تو شدت کی کہ ٹائی کو مسیحیوں کا شعار قرار دے دیا، اور من تشبہ بقوم فہو منہم کا اطلاق کر دیا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. بعض نے اس کو صلیب کے مثیل قرار دے دیا، لیکن ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے دور میں ٹائی کسی مذہب کا شعار نہیں ہے، مسیحیت کا یا یہودیت کا یا کسی اور کا. یہ عالمی سطح پر اب یہ ایک طریق بن گیا ہے. مسلمانوں کے کئی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا اس ٹائی کے باندھنے پر ہم کوئی فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، اور البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اس کے بغیر گزارا کر سکیں، اور کوئی آپ کی شخصیت میں یا پرسنالٹی میں اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ٹائی پہن لے تو اس پر کوئی حرمت کا یا ممانعت کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ممانعت نہیں ہے اس کی، تو پھر آپ کیوں منع فرما رہے ہیں کہ ٹائی پہننے سے اجتناب کریں؟ وجہ اس کی
پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کرسچینٹی کی کوئی وہ مذہبی تو آپ نے بیان فرما دیا نا، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں آپ نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ اگر ایک شخص آج ٹائی باندھ کر آفس جاتا ہے تو کیا یہ خلاف دین، خلاف شرع کوئی عمل ہے؟ یہ خلاف دین تو نہیں کہیں گے، لیکن کوئی دین کا پسندیدہ عمل بھی نہیں کہیں گے. اچھا، اس کی وجہ مباح کہیں گے بس. اچھا نہیں، اس کی وجہ، اس کے لیے کیا، یعنی کیا اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے. دیکھیں، دین میں پسندیدہ تو وہ عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو سنت سے قریب تر ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ اس دور کے معاملات میں سے تو ہے نہیں ہے. اب آج کل چونکہ یہ اس کا رواج عام ہو گیا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، کوئی استعمال کرتا ہے تو کرے، لیکن اس کو ایک پسندیدہ قدر نہیں قرار دیں گے. بس ٹھیک ہے، کر رہے ہیں استعمال، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ رہا، کچھ نہیں ہے. بالکل. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری تنخواہ کم ہے، ادارہ بھی ہماری تنخواہ نہیں بڑھاتا. اس مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ کے کچھ کام وغیرہ کروا کے اس پر کمیشن لیتے ہیں. بعض جگہ پر رشوت بھی دینی پڑتی ہے. تو کیا یہ کمیشن لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چوری ڈکیتی کرنے سے یہ کام بہتر ہے. آپ رہنمائی فرمائیں. جناب ایک تو انیق احمد صاحب میں یہ کہوں گا کہ بعض جو ہمارے صنعت کار، رؤسا، بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی تجار اچھے کام بھی کرتے ہیں، کوئی لنگر چلاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن جو ان کے ماتحت عاملین ہیں یہ بھی مہربانی کریں کہ ان کا مشاہرہ یا ان کی تنخواہ اتنی مقرر کریں کہ ان کا گزر اوقات اچھے طریقے سے مناسب انداز میں ہو جائے اور ان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خیانت نہ کرنی پڑے. جو عادی مجرم ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں. تو پہلی تو میری اپیل ہوگی جتنے بھی امپلائرز ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، یہاں تک کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا مشاہرہ اتنا مقرر کرے کہ جن میں ان کا گزر اوقات مناسب انداز میں ہو سکے، ان کا اور ان کے زیر کفالت افراد کا. اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو وہ نامناسب ہے، زیادتی ہے، لیکن یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ ماتحت یا ملازم جو ہیں وہ خیانت کریں، کیونکہ خیانت کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر ان کو اور اوور ٹائم لگانا پڑے، کہیں مزید محنت کرنی پڑے تو اس کو ترجیح دیں. بالکل خیانت نہ کریں، کوئی کمیشن وغیرہ، ڈنڈی مارنا، یہ کام نہ کریں. اس کی اجازت نہیں، گناہ ہے، حرام ہے یہ حرام ہے. ٹھیک. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ کیا بہو کو روزے کے کفارے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جناب، روزے کا کفارہ ہو یا روزے کا فدیہ ہو یا قسم کا کفارہ ہو یا نظر کی رقم ہو یا زکوٰۃ کی رقم ہو، ان سب کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے. اور صدقات واجبہ کے مستحقین اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں
بیان فرما دیے ہیں کہ جن میں فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، صرف یہ ہے کہ یہ صدقات واجبہ اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے، اپنے فروع یعنی بیٹا بیٹی، نواسہ نواسی ان کو نہیں دے سکتے۔ البتہ اگر بہو مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر داماد مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، بھائی مستحق ہے یا بہن مستحق ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال ذرا سا یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ بہو کو دے سکتے ہیں لیکن بیٹے کو نہیں دے سکتے، تو اگر بہو یہ رقم لے کر جی ہاں، کفارے کی یا زکوٰۃ کی، جو صدقات واجبہ کی آپ نے بات فرمائی، یہ اپنے میاں کو دے دے تو وہ تو پہنچ گئی بیٹے کو۔ جب اس کا شریعت کا حکم یہ ہے کہ تبدل ملک سے حکم بدل جاتا ہے۔ ٹھیک، مثلا بہو مستحق ہے، اس کو دے دیا، وہ مالکہ بن گئی، اب اپنے گھر کی ضروریات کے لیے خرچ کرتی ہے، خوراک میں، لباس میں، جس سے شوہر بھی استفادہ کرتا ہے، بچے بھی کرتے ہیں، اجازت تو ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی بات داماد کے ساتھ ہے، یہی بات داماد کے ساتھ ہے۔ داماد کے ساتھ داماد کو بھی کفارے کی رقم دے دیا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ بیوی کی کا نفقہ چونکہ اس کے ذمے ہے، جی ہاں، جب اس کا مالک بن گیا تو اس کے نفقے پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ خرچ کر سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے، اگر ہم اپنا سونا کسی بینک یا کسی کے پاس گروی رکھواتے ہیں، کیا ہمیں اس پہ زکوٰۃ دینا پڑے گی یا نہیں دینا پڑے گی؟ جو سونا یہ کہیں زر ضمانت کے طور پر رکھتے ہیں تو چونکہ اس پر ان کی ملک قائم ہے، جس کے پاس رکھتے ہیں وہ اس کی ملک میں نہیں جاتا، تو اس لیے اس کی زکوٰۃ ان کے ذمے ہوگی اور دینا ہوگا۔ بالکل۔ آخری سوال یہ آج کے پروگرام کا محسوس یہ ہوتا ہے، یہاں سے لے لیتے ہیں ہم۔ یہ سوال ہے عبداللطیف صاحب کا کراچی سے۔ کیا سابق انبیاء اکرام کی شریعتوں میں صدقہ اور مال غنیمت کا استعمال ممنوع تھا؟ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ میں 2-3 الفاظ پر مشتمل جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دیتا ہوں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری وجاہت میں، پرسنالٹی میں ایسا رعب پیدا کیا ہے کہ جو سامنے آتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا یا پاک قرار دے دیا گیا ہے کہ پچھلی امتیں اپنی عبادت گاہ میں نماز ادا کرنے کی پابند تھیں، میرا امتی جہاں نماز کا وقت آئے، زمین خشک ہے اور اس پر کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو وہ اس کے لیے پاک ہے، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ لہذا مال غنیمت ہو یا صدقات و زکوٰۃ کا مال ہو، وہ
کھلے میدان میں لا کر رکھتے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اور یہ اس کی قبولیت کی دلیل تھی۔ اور اگر آسمان سے آگ آ کر نہ جلاتی تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس کا صدقہ رد ہو گیا اور برسر عام اس کی رسوائی ہوتی۔ تو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کرم فرمایا کہ صدقات کا اجر بھی عطا فرما دیا اور ان کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور دنیا میں لوگوں کے سامنے بے آبرو بھی نہیں کیا۔ اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جس طرح اپنے حبیب کریم کے صدقے میں تیری ذات کریمی نے دنیا میں پردہ ڈالا، آخرت میں بھی اہل محشر کے درمیان رسوا نہ کرنا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، 25 لاکھ 20 لاکھ نمائش کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، لیکن کس کو پتہ کہ 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی قبول سبحان ہوئی؟ اللہ، تو سبحان اللہ ہی اللہ۔ جانتا ہے۔ اللہ تو اخلاص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں جلدی سے۔ سید عمیر الحسن صاحب کا سوال ہے، کچھ زمین ان کے پاس انہوں نے خریدی ہے قبرستان کے لیے، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ ستون کھڑے کر کے چھت ڈال دی جائے اور قبرستان کے اوپر مدرسہ بنا دیا جائے، تو کیا مدرسہ بنانا شرعاً جائز ہے؟ انیق احمد صاحب، وقف کا اصول یہ ہے کہ واقف وقف کرتے وقت جو شرط لگانا چاہے لگا سکتا ہے۔ اگر اس نے وقف کی ہے کہ نیچے قبریں بنیں گی اور اوپر ہم چھت ڈالیں گے، مدرسہ بنائیں گے، کوئی اور چیز بنائیں گے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وقف کرتے وقت نیت نہیں کی تو پھر بعد میں وقف میں تغیر کرنا اور تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اب یہ مدرسہ نہیں بن سکتا، اب نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگر اس نے نیت نہیں کی تو نہیں بن سکتا، اگر واقف نے نیت کی تھی ٹھیک ہے، وقف کرتے وقت ٹھیک کہ اوپر چھت ڈال کے مدرسہ بنائیں گے تو پھر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی؟ نہیں۔ اچھا، اس کا جو وقف کرنے والا ہے اگر میں خود ہوں تو میں بھی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا؟ نہیں۔ اچھا، نہیں کر سکتا، نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، فقہ میں ہے کہ شرط الواقف کا نص شارع، اچھا، واقف کی شرط جو ہے وہ شریعت کی نص کی طرح ہے۔ اللہ، مثلا ایک آدمی ایک زمین مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس میں نماز شروع ہو جاتی ہے، اب وہ چاہے کہ میں اس وقف کو ختم کر کے دوسری جگہ بناتا ہوں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تب پھر تغیر و تبدل جائز نہیں ہے۔ تغیر و تبدل بھی نہیں وقف قائم ہونے کے بعد، کیونکہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، چلی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ تغیر یا تبدل تک نہیں ہو سکتا اس میں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس مسجد کو جو کہ وقف میں شامل ہو گئی ہے، اس میں اگر کوئی 10 20 30 40 50 سال کے بعد اس مسجد کی انکم میں اضافے کے لیے اگر کوئی دکانیں نکالنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر، نہیں نکالی جا سکتی؟ اگر واقف نے نیت نہیں کی تو پھر نہیں نکال سکتا، نہیں نکالی جا سکتی۔ مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، آج بھی آپ سے سیکھا، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، دین سے ہمیں قریب کرتے ہیں، اور قرآن کریم کا جو علم ہے، روشنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔
اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔